चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने कुरान पाक की एक ऐसी आयत कि जिसको आप सुनेंगे तो शायद ये आप कहने पर मजबूर हो जाएं कि क्या ये आयत कुरान पाक में है। अगर ये कुरान पाक में है तो हमने क्यों नहीं सुनी ये आयत, और हमें क्यों नहीं सुनाई गई ये आयत। यकीनन ये आयत कुरान पाक में है, मगर सुस्ती हमारी है कि हमने आपको चंद एक मौज़ूआत के अलावा कभी कुछ सुनाया ही नहीं, और अदम दिलचस्पी आपकी कि आपको कुरान, हदीस, शरीयत, तरीक़त को समझने, उसकी तरफ आने, उसको इख्तियार करने की कभी तड़प ही नहीं रही। हमारे नज़दीक तो दीन की अहमियत दो टकों के बराबर नहीं है, और ये एक हकीकत है। ये कोई रस्मन मैं नहीं कह रहा। मैं इस मसले को समझाने के लिए हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या कि आपकी जूती टूट गई, आप बाज़ार में गए और मोची के पास बैठे और उसे कहा कि भाई मेरी जूती को गांठ दो, टांका लगा दो, मैं तुम्हें दीन के दो मसले सुनाऊंगा। तो मोची ने कहा कि नहीं। आपने समझा बचपना था, आपका बचपन था, तालिब इल्मी का ज़माना था, आपने समझा कि शायद ये दो मसलों से ज़्यादा सुनने की ख्वाहिश रखता है। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ ने फरमाया कि भाई मैं तुझे 4 मसले सुना दूँगा। उसने कहा जी नहीं, 4 भी नहीं। उसने कहा जी मैं तुझे 6 मसले सुनाऊँगा। उसने कहा नहीं, 6 भी नहीं। उसने कहा मैं 8 मसले तुझे सुनाऊँगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा चलो यार मेरी जूती तो सी दो, मैं तुम्हें 10 मसले सुनाऊँगा दीन के। उसने कहा नहीं। मोची भी लाकर झंझला के बोला, कहने लगा कि भाई तुम जितने भी मसले मुझे दीन के सुनाओ, फ़िक़ह के सुनाओ, मैं तुम्हारी जूती सी के नहीं दूँगा, मुझे 2 टके चाहिए। हज़रत इमाम यूसुफ़ ने जब ये बात सुनी तो बचपना भी था, ज़माना तालिब इल्मी भी था, रंजीदा खातिर हुए और सीधा अपने मकतब में गए और अपनी किताबों को उठाया और किताबें उठा के हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी खिदमत में जा के रख दी। तो आपने फरमाया बेटा ये किताबें क्यों जमा करा रहे हो? उसने कहा जी मैं नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा जी वो इल्म कि जिसकी कदर मोची के नज़दीक 2 टकों के बराबर ना हो, मैं उस इल्म को सीख के क्या करूँगा? मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा? खाऊँगा कहाँ से, पीऊँगा कहाँ से, घर कैसे बनाऊँगा, गाड़ी कैसे लूँगा? इस इल्म के तो ख़रीदार ही कोई नहीं है, इस इल्म को तो लेने वाला ही कोई नहीं है, इस इल्म की तो तलब और तड़प रखने वाला कोई नहीं है। मैं इसको सीखने के क्या करूँगा? सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किताबें रख लीं। फरमाया बेटा मेरा एक काम तो जाते हुए करते जाओ। उसने कहा हुज़ूर मैं आपका शागिर्द हूँ, आप जब भी मुझे हुक्म फरमाएंगे मैं आऊँगा, आपकी खिदमत करूँगा, आपके काम करूँगा। फरमाया कि ये एक मेरा हीरा है, मोती है, ये उसी मोची के पास ले जाओ, ज़रा उससे इसका कीमत लगवा के ले आओ। वो हीरे और मोती को लेके किसके पास गए? मोची के पास। उससे कहा कि भाई इसकी कीमत लगा दो। उसने औने पौने चंद टके, चंद सिक्के कीमत लगा दी। अब वो वापस आ गया। सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ आप फ़लाँ दुकान पर चले जाओ, जौहरी के पास, उसको जाके दिखाओ, उसको कहो कि इसका रेट बता दे, इसकी कीमत बता दे।
اب وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو امام ابو یوسف، اور وہ اس کی قیمت اتنی بڑی قیمت لگاتے ہیں کہ امام ابو یوسف فرماتے میرا دماغ ہل گیا، کہاں اس موچی نے جو قیمت لگائی 2-4 ٹکے، اور کہاں اس کی اتنی بڑی قیمت۔ اب واپس آئے، ہیرا حضرت کے سامنے رکھا، کتابیں اٹھا کے جانے لگے۔ فرمایا بیٹا کتابیں کس لیے لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا حضور میری غلطی تھی، آپ نے یہ ہیرا نہ بیچنا تھا نہ آپ کے بیچنے کا ارادہ تھا، مجھے 2 چکر لگوا کے آپ نے بازار کے، 1 چکر موچی کا اور 1 چکر ہیرا شناس کا، ان 2 چکروں میں آپ نے مجھے اصل مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ فرمایا کیا سمجھا بیٹا آپ نے؟ امام یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں غلطی پر تھا، ہیرے کی قیمت موچی نہیں جانتا، ہیرے کی قدر اور قیمت ہیرا شناس جانتا ہے۔ اس دین کے، قرآن کی، شریعت کی قدر، اس علم کی دنیا دار موچیوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی قدر اور اس علم جن کے سینے میں ہے ان کی قدر وہی جانتا ہے جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی قدر ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے ساتھ مجھے حضرت امام محمد کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ دونوں ساتھی تھے اور ان کو کہتے تھے صاحبین، 2 ساتھی۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کو کہتے تھے شیخین۔ یہ دونوں ہی حضرت امام محمد سے بڑے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد سے نکل رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد، تو لوگوں نے اس مسجد کے دروازے پر دور دراز تک لمبی قطاریں لگا کے انتظار میں کھڑے تھے کہ امام محمد باہر آئیں اور ہم ان کا دیدار کریں۔ تو وہاں ایک غیر مسلم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارا امام جو ہے نا مسجد سے نماز پڑھ کے گھر جا رہا ہے، ہم اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ جب امام مسجد سے باہر نکلے، لوگوں نے جب دیکھا اور اس غیر مسلم نے بھی دیکھا، تو اس نے کہا کہ مجھے اس امام کے پاس لے جاؤ، میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کلمہ کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ محمد ہے جو امتی ہے، اس کا جمال ایسا ہے، تو اس کے نبی محمد کا جمال کیا ہوگا؟ تو اس نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کو دیکھا اور فدا ہو گیا، اور اس حسن و جمال میں اس نے جمال مصطفیٰ کی جھلک دیکھی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو امتی محمد ہے، اس کے جمال کی انتہا کوئی نہیں۔ تو جو پیغمبر اور آقا اور امام اور مقتدا محمد ہوں گے، خدا جانے ان کے حسن و جمال کا کیا انداز ہوگا۔ اب یہ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، تمہید اس لیے باندھی جاتی ہے کہ جو بات کرنے والا بات کرنا چاہتا ہے، سننے والے اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اس لیے تمہید باندھی جاتی ہے کہ سمجھ سکیں۔ اب آیت کیا ہے، میں سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی نہ تفسیر اس کی کرنا چاہتا ہوں، نہ اس کے علمی نکات بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف اس کی تفسیر، ترجمہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دو، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ایک چیز کی۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں پیارے آپ اپنی زبان سے ان کو سمجھاؤ۔ اب آپ سب بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو کہ ہم تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز اپنا لو، صرف ایک چیز اختیار کر لو، ایک چیز پر عمل کر لو۔
اب آپ کے ذہن میں، کیونکہ آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ اس ایک چیز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے۔ انما اعظکم بواحدہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرمائیں کہ میں تمہیں صرف ایک چیز کی تلقین کرنا چاہتا ہوں، اس ایک چیز کو اگر تم اپنا لو گے، اختیار کر لو گے، تو دنیا اور آخرت میں عزت پا جاؤ گے۔ ایک چیز۔ سامعین، ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس آیت کو پہلے سنا؟ نہیں سنا۔ اس نہ سننے میں ذمہ دار ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ خدا را قرآن کو سمجھنے کی آرزو، تڑپ اور لگن پیدا کرو۔ قرآن ایک خزانہ ہے، خزانہ۔ قرآن ایک خزانہ ہے۔ اس کے بعد اب آئیے، وہ ایک چیز کیا ہے کہ جس کو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آگے دیکھیے، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم دو دو کھڑے ہو تب بھی، یا تم تنہائی میں اکیلے بیٹھے ہو تب بھی، اس ایک چیز کو اختیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا، تم دو ہو تب اور تم اکیلے ہو، میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسے اختیار کر لو، اسے اپنا لو، اس ایک چیز کو۔ اب انسان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ وہ ایک چیز کیا ہے۔ رب کہتا ہے، اب اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں کہ رب اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، پیارے میں تمہیں ایک بڑا ہی نسخہ کیمیا بتا رہا ہوں، اپنی امت کو بتا دو۔ اور انہیں کہو انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ دو۔ یا تو کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، یا تنہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم تنہا ہو یا کسی کے ساتھ ہو، وہ اس ایک چیز کو اختیار کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ثم تتفکروا، کہ تم غور و فکر شروع کر دو۔ اب یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہم نکتہ ہے، تفکر، تدبر، تعقل، شعور، علم۔ فرمایا اس کو اختیار کرو۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دنیا اور آخرت کی عظمت کا راستہ بتاتی ہے۔ جو حضور کی سیرت پر عمل کر لے گا، جو قرآن کو اختیار کر لے گا، وہ دنیا اور آخرت میں عظمتوں پر فائز ہو جائے گا۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ عظمتوں پر فائز کیسے ہوں گے ہم؟ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں حضور کی سیرت طیبہ کی سمجھ نہیں، اسوہ حسنہ کی خبر نہیں ہے۔ قرآن نے ایک ہی راستہ بتایا ہے عظمت کا، اور وہ ہے تفکر، تدبر، کہ تم تفکر شروع کر دو، تم سوچنا شروع کر دو، غور کرنا شروع کرو۔ اب قرآن میں پڑھنے کا ذکر ہے، قرآن میں دوسروں کو پڑھانے کا ذکر ہے، قرآن پاک میں تحقیق کا ذکر ہے۔ اس تحقیق کے بعد جو چیز ہے وہ ہے تفکیر، تفکر۔ دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے وہ تفکر کے راستے پر چلے ہیں تو انہوں نے ترقی کی ہے۔ جو غور و فکر کے راستے پر قومیں نہیں آتی وہ کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ میری بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، یہ میرے آقا کی بات ہے، حضور کی اسوہ حسنہ کی بات ہے۔ کیا مدینہ طیبہ میں
جو قاتل آئے تھے جنگ بدر میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور وہ فدیہ دے کے آزاد ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، تو حضور نے انہیں کیسے آزاد کیا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ تم مدینہ کے 10 بچوں کو 12 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور اس کے بدلے میں کنہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ جو جان کے قاتل تھے۔ اگر یہی قاتل غالب آ جاتے مسلمانوں پر تو مسلمانوں کو قتل نہ کر دیتے۔ یہ تو رب کی مدد و نصرت تھی کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ جنگی قیدی جو دنیا کے ہر معاشرے میں ناقابل معافی ہوتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی دے دی، صرف اس لیے کہ تم ہمارے مدینہ میں رہنے والے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ کیا پہلی وحی اقرا نہیں تھی؟ کیا اس میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے؟ پہلی وحی میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا منصب یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تم لوگوں کو علم سکھاؤ، حکمت سکھاؤ، ویزکیہم، اور ان کے ظاہر و باطن اور اخلاق کو پاک اور صاف کرو۔ اس کے بعد فرمایا اب تمہیں تحقیق کے راستے پر آنا ہوگا، تفکر کے راستے پر آنا ہوگا، اور پھر تفکر سے آگے بڑھتے ہوئے تسخیر کائنات کے راستے پر آنا ہوگا۔ جب تک آپ تسخیر کائنات، یعنی جسے آپ آج کی زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں، اس مقام تک نہیں پہنچیں گے، آپ دنیا میں عظمت آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو، تفکر کو، تدبر کو قرآن اور حدیث اور اسوہ حسنہ سے کیوں دور کر دیتے ہیں، الگ کیوں کر دیتے ہیں ہم؟ اور ہم گزشتہ 400 سال سے، 4 صدیوں سے ہم لوگ خون دے رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، شہادتیں اختیار کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم دنیا میں غالب قوم نہیں بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو راستہ ہمیں بتایا تھا غالب قوم بننے کے لیے، ہم نے اسے اختیار ہی نہیں کیا۔ کیا اقبال نے نہیں کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان سے اوپر نکلتے ہوئے لا مکانوں میں جب چلے گئے تو پتہ چل گیا کہ ساری کائنات تو عالم انسان جو ہے اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تصغیر کا سبق ہمیں معراج سے ملا ہے، قرآن کی آیات سے ملا ہے، احادیث سے ملا ہے ہمیں۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو میں اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ریسرچ لائبریریوں میں بیٹھ کے تحقیق کرنا یہ قرآن کا پیغام ہے۔ لیبارٹریز میں بیٹھ کے سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام کرنا یہ بھی قرآن، سنت رسول اور اسوہ حسنہ کا سبق ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مظلومیت سے باہر نکلیں اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں اور ترقی کریں اور عظمت کے سفر کو اختیار کریں، تو اس کے لیے تعلیم، علم، تحقیق، تفکر، تدبر اور بالآخر تسخیر کائنات کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تسخیر کائنات، تفکر و تدبر اور علم اور تعلیم کی روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم مسلمانوں کو گزشتہ 1400 سال میں جو پہلی دور میں اللہ نے ہمیں عزت و عظمت دی تھی، جو گزشتہ 4 صدیوں سے ہم کھوئے ہوئے ہیں، اس کو ہم دوبارہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔